बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शानों पर लहराते खूबसूरत शहद रंग बालों, सिंदूर वाले मिले दूध जैसी रंगत और हसीन शरबती आंखों के संग बेबाक अंदाज लिए वो महफिल की जान बनी हुई थी। मगर खुद इसकी तमाम तर तवज्जो कुछ और अपने साथियों के साथ खड़े शख्स पर मरकूज थी। ब्लैक सूट में मलबूस एक हाथ पैंट की जेब में डाले, दूसरे में मशरूब का गिलास थामे जो तू में बातों में मसरूफ इस शख्स का साइड पोज बहुत जाना पहचाना लग रहा था। सब इधर उधर घूम फिर रहे थे, इसलिए कोई ना कोई दरमियान में आ जाता तो लहजा भर को नजरों से ओझल हो जाता था, वरना अब तक शायद वो इसे पहचान चुकी होती। एक्सक्यूज मी, वो अपने ग्रुप से माजरत करती हुई दिल में तजस्सुस लिए इसकी तरफ बढ़ी जहाँ इस शख्स को देखा था, मगर ठिठक कर रुकना पड़ा क्योंकि अब वो वहां पर नहीं था। वो मायूसी से इधर उधर देखने लगी। किसको ढूंढ रही हो? साद ने करीब आकर पूछा। इसी ने ये बिजनेस पार्टी अरेंज की थी, मगर यहाँ की फ़ज़ा कारोबारी से ज़्यादा दोस्ताना थी। किसी को भी नहीं। वो मुस्कुरा दी। पार्टी कैसी जा रही है? वो अच्छे मेज़बानों की तरह पूछ रहा था। वो दिलकशी से मुस्कुरा दी। बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट है, वो तौसीफ़ी अंदाज में बोली, मगर इसकी बात अधूरी ही रही। इसी वक्त इसे वही शख्स कॉर्नर वाली टेबल के पास दिखाई दिया था। एक्सक्यूज़ मी साथ, मैं अभी आती हूँ, वही उजलत में कहती हुई चली गई तो वह हैरान सा दोस्तों की तरफ बढ़ गया। इस खुशीस लिबास और खूबरू शख्स के करीब जाने तक वो बहुत अच्छी तरह पहचान चुकी थी। हेलो डैशिंग मैन, क्या तुम मेरे नए ऐड में काम करना पसंद करोगे? दिलकश सी मुस्कुराहट के साथ इसने बहुत शुस्ता अंग्रेजी में कहा तो चौंक कर पलटा। इस शख्स की आंखों में उतरती हैरत फौरन ही बेयकीनी गालिब आ गई थी। आई डोंट बिलीव दिस, ज़ाले आफरीदी, क्या यह वाकई तुम हो? वो बेपनाह ताहिर में मुब्तला था। वो कहका लगा कर हंसी तो कई गर्दनें इनकी तरफ मुड़ गईं। देख लो, दे दिया ना सरप्राइज। वो इसकी हैरत से खत उठाते हुए मुस्कुरा रही थी, फिर अपना दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए बेतकल्लुफ़ी से बोली, मैं तो समझी थी शायद मुझे अभी तुम्हारे सामने अपना विजिटिंग कार्ड पेश करना पड़ेगा, तब पहचानोगे। नौफिल ने गर्म जोशी के साथ इसका मखरूती हाथ अपने मजबूत हाथ में थामा था, फिर इसे एक पेश करते हुए खुद इसके मुकाबिल विराजमान होते हुए इस्तजाब से पूछने लगा था, तुम पाकिस्तान कब आई? और सबसे बढ़कर ये कि मुझे खबर क्यों नहीं की? उफ। वो अपने शायद रंग खूबसूरत बालों को शानों से पीछे झटकते हुए दिलकशी से हंस दी थी। आहिस्ता, अब मैं यहीं हूँ और कहीं भी नहीं जाने वाली। नौफिल हैरान हुआ था। यानी मुस्तकिल तौर पर यहाँ आ गई हो? मैं बाकायदा प्लान करके नहीं आई। तुम्हें तो पता है ना, डैडी की जिद का एक ही रट थी, सब कुछ वाइंड अप करके पाकिस्तान चला जाए, बस मुझे ही को हारा मानना पड़ी। 3 माह हो रहे हैं यहाँ आए हुए, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। वेटर को रोक कर ट्रे में से कोल्ड ड्रिंक के 2 गिलास उठाकर एक जाले की तरह बढ़ाते हुए वो मुस्तफ़ासाना अंदाज में बोला, और इन 3 माह में तुम्हें एक बार भी इतनी शर्म नहीं आई कि मुझसे कांटेक्ट कर लेती? बाय गॉड नौफिल, अमेरिका जैसे मुल्क और न्यूयॉर्क जैसे शहर को छोड़कर यहाँ सेटल होना मेरे लिए एक खौफनाक ख्वाब जैसा है। अभी तक मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही। कई बार मैंने भाग जाने का सोचा, मगर तुम जानते हो ना कि डैडी से कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो बेबसी से कह रही थी, फिर से शर्मिंदा करने वाले अंदाज में बोली, और तुमने पिछले 4 सालों में कितना राब्ता रखा है हमसे? चंद एक कार्ड्स और ईमेल्स, वो भी भूले भटके। चलो मान लिया कि गलती हम दोनों की थी। तुम ये बताओ, फ्रीड, डैनियल, जोसेफ, शीरी, जैनी और ख़ास तौर पर इस भगोड़े की खबर सुनाओ। कोई अता पता मिला कि नहीं? वो बहुत दिलचस्पी से पूछ रहा था। वो बुझ सी गई। वो वाकई भगोड़ा निकला नौफिल, इसके बाद पलटा ही नहीं। बिल्कुल तुम्हारी तरह दोस्तों से कोई कांटेक्ट नहीं रखा, हालांकि वो सब तुम्हें इतना याद करते हैं। इसके शिकवे व कदर तौक़ुफ़ के बाद मध्यम लहजे में बोला, अबू की डेथ हो गई ज़ाले। व्हाट? ओ नो। वो पहले बेयकीनी और फिर तासुफ़ का शिकार होने लगी थी। ये कब हुआ? 3 साल हो चुके हैं अब तो। और पिछले साल अम्मी पैरालाइज हो गई। वो हाथ में थामे गिलास पर नज़र जमाए आहिस्तगी से बता रहा था, मगर इसकी आंखों और चेहरे से मुर्तशा दुख
اور تکلیف کے احساس نے زالے کو اپنی جگہ فریز کر دیا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ نوفل احمد اپنے والدین سے کس قدر کلوز تھا؟ یہ سب کیسے ہو گیا نوفل؟ وہ صدمے کا شکار تھی۔ میں تو ابھی تک اس فیز سے نکل نہیں پایا۔ ان دونوں حادثوں نے تو مجھے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب بھی جتنا سنبھل پایا ہوں یہ فقط امی اور نگین ہی کی وجہ سے ہے، ورنہ تو جینے کا کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ ایک بہت اچھی دوست کو سامنے پا کر ایک عرصے کے بعد دل کا درد بیان کر رہا تھا۔ اس کی دل گرفتگی نہ سہتے ہوئے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بے اختیار سسک اٹھی تھی۔ اتنا کچھ سہ گئے نوفل، اور دوستوں کو کچھ بتایا بھی نہیں؟ اسے یوں آزردہ خاطر دیکھ کر اور کچھ وقت اور ماحول کا خیال کرتے ہوئے وہ تیزی سے خود کو سنبھال گیا تھا۔ جو تقدیر میں لکھا تھا وہ تو ہو چکا، جینا تو پڑتا ہے نا۔ شیئر کرنے سے دکھ کا احساس کم ہو جاتا ہے نوفل، اندر کی گھٹن اور ذہنی ٹینشن سے نجات مل جاتی ہے۔ کیا کروں، ابھی تک کسی سے کچھ شیئر کرنے کی عادت ہی نہیں پڑی۔ وہ قدر بشاشت سے مسکرایا تاکہ موضوع گفتگو بدل سکے، اور اس میں کامیاب بھی رہا۔ یعنی ابھی تک یوں ہی آزاد پھر رہے ہو؟ وہ سب کچھ بھول کر حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھ لو، اتنا آسان شکار نہیں ہوں میں، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ یو آر ٹوٹلی امپاسبل نوفل۔ وہ حیران تھی اور بے یقین بھی کہ جس معاشرے میں وہ پلی بڑھی تھی وہاں تو اتنی عمر میں ایک لڑکی جانے کن کن حدوں کو پھلانگ لیتی تھی، اور ایک نوفل احمد تھا کہ ابھی ایک ہی لڑکی نہیں مل رہی جو اسے پسند آ سکتی۔ بھئی اب تک کوئی اتنی اچھی لگی ہی نہیں کہ اپنی پوری زندگی سے سونپ سکوں، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ آج بتا ہی دو نوفل احمد، ایسا کیا ہوا ہوگا اس لڑکی میں جو چینی اور شیری میں نہیں تھا؟ وہ زچ ہو کر پوچھ رہی تھی۔ نوفل مسکراہٹ دباتے ہوئے شرارت سے بولا، اس کی آنکھیں شربتی اور بال شہد رنگ کے ہوں گے۔ یہ گلاس دیکھ رہے ہو نا، ضروری نہیں کہ زمین پر گر کر ہی ٹوٹے، میں اسے تمہارے سر پر بھی توڑ سکتی ہوں۔ اس نے جواباً بڑے سکون کا مظاہرہ کرتے ہوئے گلاس کو ٹیبل پر گھمایا تو وہ ہلکا سا کہکا لگا کر تجسس بھرے انداز میں پوچھنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ شموئیل خان کا اثر اب بھی ختم نہیں ہوا؟ تم دیکھنا تو صحیح، میں دنیا کے آخری کونے تک اس کا پیچھا کروں گی۔ اس کا لہجہ اپنے ارادے کی طرح مضبوط تھا۔ وہی بزدل تھا، اسی لیے تو پڑھائی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ پڑھائی چھوڑ کر یا تمہیں چھوڑ کر؟ نوفل نے اسے چھیڑا تو بڑے ناز سے مسکرا کر بولی، مجھے تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے تو چھپتا پھرتا ہے۔ پھر سے قدرے گھورتے ہوئے بولی، تم بات کو گھما پھرا کر کہاں لے آئے ہو؟ ہم تمہاری آئیڈیل لڑکی کی بات کر رہے تھے۔ آئیڈیل وغیرہ کچھ نہیں یار، مجھے صرف خالص پن چاہیے، اس کے جذبوں میں، سوچوں میں، اس کے خوابوں میں، یعنی سب کچھ صرف تمہارے لیے ہو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد گہری سانس لے کر وہ ہال میں موجود لوگوں پر نظر دوڑاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں تم مشرقی مردوں کو کیا کمپلیکس ہے، عورت خود سے تو کچھ ہونی ہی نہیں چاہیے، اس کے حواس بلکہ سانسوں تک پہ حکمرانی چاہتے ہو تم لوگ۔ اس کا لہجہ بہت سلگتا ہوا تھا، اور یہ آنچ کہاں سے اٹھ رہی تھی نوفل احمد اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے رسان سے بولا، میں اتنا ظالم نہیں ہوں ظالے آفریدی کہ کسی عورت کی سانسوں پر حکمرانی کرنے کا سوچ بھی سکوں۔ ہاں، مگر اپنی بیوی کے جذبات اور احساسات پر ہر لحظہ، ہر ثانیہ صرف اور صرف اپنا تسلط دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اپنے مرد سے وفادار رہنا، اپنی نسوانیت کی حفاظت کرنا کسی بھی عورت کے باکردار ہونے کی دلیل ہے، اور یہی میری ڈیمانڈ ہے۔ عورتیں سبھی ایک جیسی ہوتی ہیں، مگر جب بات کردار پر آتی ہے تو جینی، شیری اور مشرقی عورتوں میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ اور خود تم لوگ سارے جہان کی عورتوں سے دوستیاں نبھاتے پھرتے ہو، مگر اپنی بیوی 7 پردوں میں قید ہونی چاہیے۔ وہ اب بھی اسی جارحانہ موڈ میں تھی جس کا محرک وہ جانتا تھا۔ یہ تو باہمی رضامندی کا رشتہ ہے ظالے، یوں ہی تو کسی سے دوستی نہیں ہو جاتی۔ اور جہاں تک بات ہے 7 پردوں میں قید بیوی کی، تو میرے نزدیک وہ مرد خوش قسمت ہوتا ہے جسے ایسی بیوی ملے، خود کو صرف اپنے شوہر کے لیے سمیٹ کر رکھنے والی، دوسرے مردوں کی نگاہوں سے محفوظ۔ وہ نرمی سے اپنے مطمع نظر واضح کر رہا تھا۔ تم بہت شدت پسند ہو، بالکل شموئیل کی طرح۔ وہ تو علی العلان خود کو شدت پسند ظاہر کرتا تھا، جبکہ تم چھپاتے تھے، مگر ہو دونوں بالکل ایک جیسے۔ وہ چڑھ کر کہتے ہوئے طنز پر اتر آئی تھی جسے نوفل نے کافی حوصلے سے برداشت کیا تھا۔ وہ جس معاشرے سے آئی تھی وہاں ایسی باتوں کو شدت پسندی ہی تصور کیا جاتا تھا۔ اوکے، اب یہ فضول بحث بالکل ختم،
نوفل نے مصالحانہ انداز میں ہاتھ اٹھائے تو وہ بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ پھر وہ پوچھنے لگا، آج کل کیا کر رہی ہو؟ ایڈورٹائزنگ کمپنی چلا رہی ہوں، اس نے بتایا تو ہنس دیا۔ تبھی مجھے ایڈ کی آفر دی جا رہی تھی، وہ بہت سیریس آفر تھی، تم کسی بھی ماڈل سے زیادہ ہینڈسم ہو، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ نوفل نے اسے چھیڑا، شموئل خان سے بھی زیادہ؟ میں نے صرف ماڈل کہا ہے، وہ فوراً جتانے والے انداز میں بولی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کمپنی کیسی چل رہی ہے؟ نوفل نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا تو بولی، پہلے ہی سے بہت اچھی چل رہی تھی، مجھ سے پہلے میرا کزن اسے سنبھال رہا تھا، وہ جاپان چلا گیا تو ڈیڈی نے اب میرا انٹرسٹ دیکھ کر مجھے خرید دی۔ تمہارا یوں بھی ان کاموں میں کافی انٹرسٹ تھا، پھر کبھی ایکٹنگ نہیں کی زالے؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور یہ سوال یوں ہی نہیں تھا بلکہ اس کا اچھا خاصا بیک گراؤنڈ تھا۔ فرید کالج کی ڈرامٹک سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا اور زالے سیکرٹری تھی۔ اس سے پہلے ہمیشہ وہ لوگ شیکسپیئر کو ایکٹ کرتے رہے تھے، مگر اس بار نوفل کو عجیب سا خیال سوجا تھا۔ اس نے شیکسپیئر کو ریجیکٹ کر کے وارث شاہ کا نام اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ سب وارث شاہ سے ناآشنا، ہیر رانجھے کی داستان سے نابلد، مگر نوفل نے دنوں میں سارا مواد حاصل کر کے ایک ڈرامے کی صورت صفحات پر بکھیر کر ان کے ہاتھوں میں تھما دیا تھا۔ اگر انگریزی میں ویسی چاشنی تو نہیں جیسی پنجابی میں ہے، مگر میرا وعدہ ہے کہ ڈرامہ فلاپ نہیں ہوگا۔ نوفل نے ان سب کو تسلی دی تو خود میں سمٹا رہنے والا شموئل خان بدک اٹھا، خدا کا خوف کھاؤ نوفل، میرے باپ کو پتہ چل گیا نا کہ میں زال آفریدی کا راجا ہوں تو فون پر ہی مجھے شوٹ کر دے گا۔ مگر اس کی کسی نے بھی ایک نہیں سنی تھی۔ وہاں موجود پاکستانی بوتیک سے اسپیشل آرڈر پر ہیر رانجھے کے ڈریسز بنوائے گئے۔ تمام کچھ نوفل نے برداشت کی، مگر زالے بہت پرجوش تھی۔ اب دیکھنا نوفل، یہ پراؤڈ خانزادہ کیسے میرے شہر میں گرفتار ہوتا ہے۔ ڈرامہ اپنے مقررہ وقت پر پیش کیا گیا، بلا مبالغہ وہاں سینکڑوں لوگ موجود تھے، مغربی لہجہ، خالصتاً مشرقی الفاظ۔ زالے اور شموئل ان کرداروں میں یوں ڈھلے کہ سبھی مبہوت رہ گئے۔ ان کے ڈریسز، ان کی ڈائیلاگ ڈیلیوری، کچھ بھی تو ڈرامہ نہیں لگ رہا تھا۔ تب ان سب نے کہا تھا کہ خانزادہ شموئل نے زال آفریدی کی شربتی آنکھوں میں خودکشی کر لی ہے۔ ڈرامہ بے حد کامیاب رہا، ان سب کی ایکٹنگ بہت پسند کی گئی۔ زالے خوش تھی، بے پناہ خوش۔ وہ سٹیج پر میرے سامنے مسمرائز کھڑا تھا نوفل، اور وہ پاگل خانزادہ زال آفریدی سے بھاگتا پھرتا تھا اور شاید ابھی تک بھاگ رہا تھا۔ مگر زالے پرسکون ہی رہی، تب بھی جب شموئل خان کسی کو اطلاع کیے بغیر ہی فائنل ٹرم سے پہلے وہاں سے بھاگ آیا۔ کہاں تک بھاگے گا وہ؟ محبت سے بھلا کبھی کوئی بھاگ سکا ہے؟ زالے کے سکون نے نوفل کو حیران کیا تھا، اور یہ کہانی اب تک زالے کے یقین ہی کے بلبوتے پر چل رہی تھی۔ آج ایک بات بتا ہی ڈالو زالے، تمہیں اس بھگوڑے میں کیا دکھائی دیا تھا؟ نوفل کے منجمد سوال برسوں بعد پگھل ہی گیا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر ہنسی، پھر بولی، تمہیں نہیں لگتا نوفل جیسے وہ ننھا سا سہما ہوا خرگوش ہو یا پھر گھبرائے ہوا میمنہ؟ شاباش ہے تم پر زال آفریدی، وہ بے اختیار ہنس دیا۔ تم اپنی مونچھ نیچی نہیں ہونے دینا، تم یہاں اس کی مردانگی کی توہین کر رہی ہو۔ لڑکی سے ڈر کر بھاگنا کہاں کی مردانگی ہے؟ اس نے ناک چڑھا کر ناگواری سے کہا تو نوفل نے تصحیح کی، وہ تم سے نہیں، اپنے باپ سے ڈر کر بھاگا ہوگا، جو بھی ہو، مگر میں اسے بزدل ہی کہوں گی۔ وہ جان گیا تھا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، پہلے وہاں مجھ سے چھپتا رہا، پھر بھاگ کر پاکستان آ گیا۔ وہ چاہے کتنے بھی لاپرواہی سے کیوں نہیں کہہ رہی تھی، مگر اس کے لب و لہجے سے مرتعش آزردگی نوفل کو اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ چلو دیکھ لیں گے شموئل خان کو بھی، نوفل نے اسے تسلی دی تو دلکشی سے مسکرا دی۔ اسے تو میں ایسا دیکھوں گی کہ تم لوگ بھی دیکھتے رہ جاؤ گے۔ صحیح بھاگتا ہے وہ تم سے، بولڈ لڑکی، جیسے تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہو ویسے تو وہ مرد ہو کر بھی مجھ سے بات نہیں کر سکتا۔ نوفل نے گہری سانس لی تھی، پھر توصیفی انداز میں بولا، مگر اس کے باوجود تمہاری روح مشرقی ہے، تمہارا کردار مضبوط ہے، تم اس آزاد ماحول کی پروردہ ہونے کے باوجود وہاں کی لڑکیوں کی طرح بے راہ روی کا شکار نہیں ہو۔ مشرقی روح تو اس میمنے کی ہی ہے نوفل، یاد ہے نا جب کبھی ہم اسے زبردستی آؤٹنگ کے لیے لے جاتے تھے، وہ سارا وقت استغفر اللہ کا ورد کرتا رہتا تھا۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے یاد کر رہی تھی،
پھر اس کی نگاہوں سے جھلکتی محبت نرمی بن کر اس کے الفاظوں میں سمٹ گئی۔ تبھی تو وہ مجھے بالکل ننھا سا چوزا لگتا تھا، گھبرایا سہما ہوا سا۔ وہ اب تم سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا زالے، اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہوگی تو اپنا دل نکال کر تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ نوفل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے چھیڑا تھا۔ کبھی نہیں نوفل، اس کی محبت میں جو کچھ مجھ پر بیت رہی ہے، اس کے بعد اگر وہ دل کے بجائے اپنی ایک نظر ہی میری نظر کر دے تو میں اس کی بھی کبھی بے توقیری نہ ہونے دوں۔ خالصتاً مغربی ماحول میں پلنے والی زالے آفریدی کو یوں جوگن کے روپ میں دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے والی زالے تو نہیں لگ رہی تھی۔ بات بے بات ہنستی، کہکے لگاتی، اس کی شربتی آنکھوں میں چمکتی نمی نے نوفل کو ششدر کیا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جسے وہ ہجر، یہ دوریاں ختم کرنے کے بجائے بڑھاوا دے رہی تھی، اور امریکہ جیسے ملک کی باسی زالے آفریدی نیو یارک کی سڑکوں پر استغفر اللہ اور لاہور پڑھنے والے شموئل پر مر مٹی تھی۔ پہلے بھی وہ وصل کو محبت سمجھتی تھی نوفل، لیکن میں غلط تھی۔ محبت تو ہجر میں چھپی ہے، جدائی میں بسی ہے، ورنہ یہ جدائی اس محبت کو ختم کرنے کے بجائے بڑھا نہ دیتی۔ اس کی آنکھوں کی طرح اس کا لہجہ بھی نم ہوتے ہوئے شکستہ ہونے لگا۔ میں کیا کہوں، مجھے تو ابھی یہ واردات بیتی ہی نہیں ہے، اس نے بیچارگی سے کہا۔ مقصد سے آزادگی کے ساتھ سے نکالنا بھی تھا، تب وہ اسے گھٹتے ہوئے ہنس دی۔ تم تو ہو ہی بدھو، یوں در بدر پھرنے اور خاک ہونے سے تو بہتر ہی یہ ہے۔ نوفل نے اس پر چوٹ کی تو اس کی آنکھوں میں پھر سے چمک اتر آئی۔ بہت لطف ہے اس میں بھی نوفل احمد، اور بے بسی کے پلٹنا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے یوں محبت میں ہرٹ کرتا تو میں اس پر 100 بار لعنت بھیج چکا ہوتا۔ وہ سنجیدہ تھا، مگر زالے نے اس سے بھی زیادہ سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ محبت نہ ہوتی نوفل، محبت پلاننگ کے ساتھ کسی کی خامیوں خوبیوں کو جانچ پرکھ کر نہیں کی جاتی۔ کسی کو ٹھوک بجا کر دیکھنے کے بعد چاہنا آپ کی ضرورت کی تکمیل تو ہو سکتی ہے، محبت نہیں۔ اس زمین پر وہ واحد آسمانی چیز ہے، اور آسمانی چیز میں کھوٹ نہیں ہو سکتا۔ محبت تو ایک ضرورت ہے، نوفل نے کہنا چاہا، مگر اس کی بات کاٹ گئی۔ محبت کو ضرورت کے پلڑے میں مت تولو نوفل، ضرورت تو کہیں سے بھی پوری کی جا سکتی ہے، مگر محبت ہر کسی سے نہیں ملتی۔ اس کے انداز اور الفاظ متاثر کن تھے، مگر نوفل احمد تک ابھی اس جذبے کی آنچ نہیں پہنچی تھی، اسی لیے وہ ابھی بھی قائل نہیں ہوا تھا۔ یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے کہ کسی کی خاطر دن رات جلتے سلگتے رہو، اسے چاہے پرواہ بھی نہ ہو۔ ایسی صورت میں بے مہر سی محبت کیسے ہو سکتی ہے جیسے میں کر رہی ہوں؟ ایک دو بار نہیں، 100 بار وہ مجھ سے کترایا ہے، بھاگا ہے، مگر میں اب بھی اس کو مرکز بنائے اس کے گرد چکر لگا رہی ہوں۔ اس کا یہ بھاگنا، یہ کترانا بہت تکلیف دہ ہے، مگر بہت دلکش ہے۔ اس محبت نے میری ساری مطلون مزاجی ختم کر دی ہے نوفل، میرے اندر بہت ہمت اور برداشت پیدا کر دی ہے، مجھے انتظار کی لذت سے روشناس کرایا ہے۔ اینڈ اٹس امیزنگ۔ وہ جینس شرٹ میں ملبوس مغربی انداز لیے محبت پر بولتی لڑکی نوفل احمد کو شاید حیرت کی مار مارنے کے موڈ میں تھی۔ کسی کی بے وفائی کا علم ہونے کے بعد محبت کیسے باقی رہ گئی؟ اس کی بات سن کر زالے نے مایوسی سے کہا، تم نہیں سمجھ سکتے نوفل، محبت کی ایک ہی تھیوری ہے، جس انداز میں بھی شروع کرو گے حالات اور واقعات میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ ہاں، تجربات اور مشاہدات ضرور الگ ہو سکتے ہیں، مگر ہر بات محبت زندہ باد ہی کے نعرے بلند ہوتے ہیں، باوجود تلخی حالات اور محبوب کی بے اتنائی کے، ورنہ دوسرے بہت سے کاموں کی طرح پچھتا کر انسان محبت کرنا بھی چھوڑ دیتا۔ مگر یہ تو فطرت انسانی ہے، وہ بے اختیار بول اٹھا تھا۔ اس کے اس غیر متوقع جملے پر زالے دل کھول کر ہنسی تھی۔ اب آئے ہو نا لائن پر، جب ایک چیز آپ کی فطرت میں شامل ہے تو چاہے کیسے بھی وگرگوں حالات کیوں نہ ہو ملیں، آپ اسے ترک نہیں کر سکتے۔ یک لخت ہی نوفل نے ٹیبل پر ہلکے سے ہاتھ مارا تھا۔ بس کرو 21ویں صدی کی ہیر صاحبہ، مجھے اس ٹاپک پر مزید بحث کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہار گئے ہو۔ زالے نے اس کی حالت سے جیسے لطف اٹھایا تھا۔ کبھی نہیں، وہ پھر فور بولا تھا۔ اس بحث میں تمہارے نظریے سے ہارنے کا مطلب ہے اپنے لائف پارٹنر کی کھوٹ اور بے وفائی کو برداشت کرنا، جو کہ ناممکن ہے۔ اگر بقول تمہارے محبت آسمانی شے ہے تو پھر اس میں کھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر کھوٹ ہے تو پھر جذبہ محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہلا سکتا۔ تھینک گاڈ نوفل، میں تم سے محبت نہیں کر بیٹھی، تم تو مجھے دیوار پر بیٹھے کوے کے متعلق بھی سوچنے نہ دیتے، اس قدر جذباتی ہو تم۔ اس نے مصنوعی خوف سے کہا،
تو اطمینان سے بولا، تو صحیح ہے نا، اتنے ڈیشنگ بندے کے ہوتے ہوئے کسی کو لے کر سوچنے کا مطلب بھی کیا ہے؟ او مائی گاڈ! زالے ہنستی چلی گئی تھی۔ خدا کرے تمہاری زندگی میں اتنی ہی خالص لڑکی آئے جتنے کہ تم خود ہو۔ اس کے دعائیہ انداز پر نوفل نے زور شور سے آمین کہا تھا۔ عشق کے ماروں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، اور تم تو ویسے بھی جوگن بنتی جا رہی ہو۔ اڑا لو مذاق، جب خود اس کیفیت میں آؤ گے تب پوچھوں گی کہ عقل کس بھاؤ بکتی ہے۔ زالے نے مسکرا کر کہا تو بولا، اتنے سالوں کے بعد ملے ہیں اور کس بحث میں الجھے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے نہایت خونخوار نظریں میری طرف اٹھ رہی ہیں تمہاری وجہ سے۔ زالے نے محسوس کن انداز میں کہکا لگایا تھا، پھر تو تمہیں خود کو بہت خوش قسمت محسوس کرنا چاہیے۔ خوش قسمت یا خطرے میں؟ اس نے بھویں چکائی تھی۔ وہ ہنس کر بولی، ان سب باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ تم مجھے گھر کب لے جا رہے ہو؟ کہیں تم اس میمنے کو چھوڑ کر مجھ جیسے شیر کو پھانسنے کے چکر میں تو نہیں؟ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ شٹ اپ! اس نے نوفل کو گھور کر دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تم ان کے بارے میں اتنا کچھ بتایا کرتے تھے کہ میرے دل میں ہمیشہ ان سے ملنے کی خواہش رہتی تھی۔ انہیں اس حال میں دیکھنا بہت دکھ کی بات تو ہے، مگر میں واقعی ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو پھر ابھی چلو۔ نگی بھی تم سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ تصویروں کی حد تک تو تم سب سے واقف ہے، نوفل نے کہا تو کلائی پر بندھی خوبصورت گھڑی پر ایک نظر ڈال کر سوچنے والے انداز میں بولی، اس وقت ڈیڈی کو فون کرنا پڑے گا۔ تو کر لو۔ نوفل نے اپنے موبائل کی طرف اشارہ کیا تو اپنا بیگ کھنگال کر اپنا موبائل نکالتے ہوئے بولی، میری کمپنی اتنا اچھا بزنس تو کر رہی ہے کہ میں اپنا موبائل فون رکھ سکوں۔ اوکے۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ زالے نے ڈیڈی کو فون کے نوفل کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بہت خوش ہو کر اس سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ نوفل کے ساتھ ان کا بہت دوستانہ روابط تھے۔ تم سے بہت شکایتیں ہیں انکل کو، بہت تنگ کرنے لگی ہو انہیں۔ موبائل آف کر کے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نوفل نے فہمائشی انداز میں کہا تو ہلکی سی سانس کھینچتے ہوئے بولی، اب تم میری کلاس لینے بیٹھ جاؤ، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے مجھے۔ سعد اور اس کے ڈیڈی سے الوداعی کلمات کے بعد رخصت ہو کر وہ ہوٹل سے نکل کر پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھے تو رات کے سائے پھیل رہے تھے۔ میں اپنی گاڑی میں آئی ہوں۔ زالے نے اسے مطلع کیا تو نوفل نے سوچتے ہوئے حل پیش کیا، تم یوں کرو، میری گاڑی کو فالو کرو۔ کسی لڑکی کو یوں کسی لڑکے کو فالو کرنا اچھا تو نہیں لگتا، مگر مجبوری ہے، وہ شانے جھکا کر شوخی سے بولی تو نوفل نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور وہ جو اس خانزادے کو فالو کیا جا رہا ہے وہ بھی مجبوری ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی گاڑی کے ڈور لاک میں چابی گھمانے لگی۔ نوفل نے بہت عرصے کے بعد اپنی ذہنی پرسکونی کو چھٹتا محسوس کیا تھا۔ مین روڈ پر آ کر گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے اس نے سائیڈ مرر میں ریڈ گاڑی کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تو لبوں کی تراش میں دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے نوفل کے ساتھ دیکھ کر نگین فوراً اسے پہچان گئی تھی اور اس قدر محبت اور جوش سے ملی کہ زالے کی طبیعت بھی خوش ہو اٹھی۔ اسے نگین کے حوالے کر کے نوفل کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا تھا اور وہ اسے لیے صالح بیگم کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بھی بہت محبت اور شفقت سے ملی تھی۔ وہ بے تکلفی سے ان کے پاس بستر پر ہی ٹک گئی۔ میں بھی آپ لوگوں سے اسی طرح واقف ہوں جیسے کہ آپ لوگ مجھ سے، اور اس کا کریڈٹ یقیناً نوفل کو جاتا ہے۔ لیکن بیٹا، نوفل نے تو تمہارے آنے کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ صالحہ بیگم کو حیرت ہو رہی تھی، اسے خود کہاں پتہ تھا، بلکہ اتنا اچانک ہی سب ہوا کہ مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسی تھی، پھر کچھ خیال آنے پر رک سی گئی، ان کا ہاتھ تھام کر دل گرفتگی سے بولی، اور میں نے کب سوچا تھا کہ آپ کو اس حالت میں دیکھوں گی۔ اور پھر انکل سے کے متعلق، قدرت کا قانون ہے بیٹا، ہر ایک کو اس مالک کے حقیقی طرف لوٹنا ہے، کسی کو تو ابھی تو کسی کو بعد میں۔ میں تو آپ کی اردو سن کر حیران ہوں، نوفل بھائی نے بتایا تو تھا، مگر مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ساری عمر امریکہ میں گزار کر بھی کوئی اتنی اچھی اردو بول سکتا ہے۔ نگین نے فوراً موضوع بدلنے کی صحیح کر ڈالی تھی۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، نوفل نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں پاک اردو لینگویج سوسائٹی کے مستقل ممبر بھی رہی ہوں۔ یہ ڈیڈی وہاں بہت سے پاکستانی اسٹوڈنٹس نے بنا رکھی تھی جہاں اردو سیکھنے کی خواہش رکھنے والے امریکن نژاد پاکستانی بہت اچھی اردو سیکھ سکتے تھے۔ میں نے اکیڈمی ڈیڈی کی خواہش پر جوائن کی تھی، اور یہ اسی کا صلہ ہے کہ میری اردو بہت اچھی تو نہیں مگر بہتر ضرور ہے۔ واقعی ڈیڈی کی کامیابی ہے۔ نگی سست لڑکی، تم نے زالے کو کوئی خاطر مدارت کی یا صرف باتیں ہی بگا رہی ہو؟ نوفل کپڑے تبدیل کر کے چلا آیا تھا۔ آئے نا، ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں۔ نگین خجل سی ہو گئی تھی۔ میں تو یہیں ماما کے پاس بیٹھوں گی،
وہ بہت لاڈ سے بولی تو صالحہ بیگم نہال ہو گئیں۔ جہاں جی چاہے بیٹھو، تمہارا اپنا گھر ہے، اس کی سبھی پیشانی چوم کر انہوں نے محبت سے کہا تھا۔ دھیان سے امی، یہ پوری ساحرہ ہے، جادو کر دیتی ہے بندے پر، اسے تو جادو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی، اس کی تو شخصیت ہی میں جادو ہے۔ وہ حقیقت ذالک دوستانہ فطرت سے متاثر ہوئی تھی۔ اسے چھوڑیں ماما، یہ مجھ سے جلتا ہے، جلتے تو وہ جو تم سے کم ہو۔ نوفل نے اسے چھیڑا۔ ان دونوں کی تکرار کے دوران صالحہ بیگم نے بہت شدت کے ساتھ نوفل کو اپنے پرانے روپ میں لوٹتے دیکھا تھا۔ نگین تھوڑی ہی دیر میں نوری کی مدد سے چائے پر کافی اہتمام کر لائی تھی۔ ابھی ہم لوگ پارٹی اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں اور وہاں تو سارا وقت ہی کولڈ ڈرنکس اینڈ سنیکس لیتے رہے ہیں۔ زالے نے صرف چائے ہی لی تھی۔ تم بنا خوف و خطر سب کھا سکتی ہو، کیونکہ ان میں سے کچھ بھی نگین نے نہیں بنایا، نوفل نے تسلی دیتے ہوئے در پردہ نگین کو چھیڑا تھا۔ جی نہیں، نہ صرف چائے بلکہ یہ چکن رول بھی میں نے ہی بنائے ہیں، نگین نے فوراً کارکردگی بیان کی۔ اور مجھے تو یہ بھی بنانے نہیں آتے، زالے نے چکن رول اٹھاتے ہوئے صاف گوئی سے کہا تو نگین سادگی سے بولی، نوفل بھائی نے نہیں بتایا تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ چائے بنائی تھی، اس کے بعد آپ ڈیڈی نے چائے پینا چھوڑ دی۔ نوفل نے کہکا لگایا تھا اور بہانہ یہ بنایا کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے چائے پینے سے، حالانکہ ڈاکٹر نے چائے سے نہیں بلکہ ویسی چائے پینے سے منع کیا تھا جیسے زالے بناتی ہے۔ نوفل، تم نے زالے کو انویٹیشن دیا ہے؟ صالحہ بیگم کو یاد آیا تھا۔ کہاں امی، ابھی اس پارٹی میں تو اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے بتایا تو زالے نے تجسس سے پوچھا، کیسا انویٹیشن؟ کہیں نوفل کی شادی تو نہیں ہو رہی؟ جی نہیں، مجھے اپنی آزادی فی الحال بہت عزیز ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ نگین کی انگیجمنٹ کا فنکشن ہے اور پھر انشاءاللہ اگلے 2-3 ماہ کے بعد شادی کا ہے، صالحہ بیگم نے بتایا تو مسکراتی نظروں سے نگین کو دیکھنے لگی، جس کی سنہری رنگت کے نیچے مسکراہٹ دوڑ اٹھی تھی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، مبارک ہو نگی، میں تب زیادہ خوش ہوں گی جب آپ بھی آئیں گی، نگین نے کہا تو پوچھنے لگی، فنکشن کب ہے؟ سنڈے کو، وہ بولی۔ نیکسٹ سنڈے کو؟ اس نے پوچھا۔ نوفل نے بتایا، نہیں پرسوں۔ پرسوں؟ پھر تو میری طرف سے بہت معذرت، کل ہم لوگ ایک ایڈ کی شوٹنگ کے لیے شارجہ جا رہے ہیں، ایک ہفتہ تو وہیں لگ جائے گا، اس نے تعصب سے کہا تو ان سب کو بہت افسوس ہوا تھا۔ خیر، تمہاری شادی تو میں ضرور اٹینڈ کروں گی، بے فکر رہو، زالے نے نگین کو تسلی دی اور نگین جھیپ گئی تھی۔